आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद पता है आपको, पेशावर है, पुलिस कंपाउंड है, जहाँ एक लम्हे में 80 ख़ानदान सफ़े हस्ती से मिटा दिए गए और 100 ख़ानदान तकरीबन 150 ज़ख्मी है ना, 100 उसमें से तकरीबन मफलूज बना दिए गए। ख़ानदान समझते हैं ना, 5 तो होते ही हैं एक ख़ानदान में कम से कम हमारे यहाँ, और रूटीन में तो 8-9 भी होते हैं। तो 80 ख़ानदान से 75-85 तो आने वाले वक्त में पता चलेगा सफ़े हस्ती से मिटा दिए गए। और कब कि इमाम ने तकबीर पढ़ी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और फिर आग, खून, कराहें। कोई सोच सकता है किसी महज़ब माशरे में ये मुमकिन है? बहुत सी बातें कहने को दिल चाहता है कि जब इस तरह के धमाके कभी हमारे बचपन में इसराइल में हुआ करते तो हम बहुत खुश हुआ करते थे कि हमने जहन्नम वासिल कर दिया। मगर एक कानून कुदरत है, उसे कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि जो बोते जाते हैं वो काटते जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स, तज़ादात, तासुबात, इन सब का हल मेज़ पे निकलता है। दहशतगर्दी आपके ख़िलाफ़ हो, मेरे ख़िलाफ़ हो, इज्तमाही तौर पर किसी कौम के ख़िलाफ़ हो, वो दहशतगर्दी ही होती है। मसाइल का हल कभी जान देने, जान लेने से निकला नहीं। 20 साल तो हो गए ना, कोई गली हमारी, कोई मोहल्ला, कोई कब्रिस्तान, कोई जनाज़ागाह, कोई मस्जिद, कोई मदरसा, कोई यूनिवर्सिटी, बाज़ार, मार्केट, कोई मज़ार महफूज रहा। सुबह से बैठा सोच रहा हूँ कि कौन लोग होते हैं, कैसे इन्हें यकीन दिलाया जाता है कि आप अपने ही आप को उड़ा लें, अपने आप को मार डालें दूसरों को मारने के लिए। नफ़रत की, इश्ताल की, गुस्से की कोई हद ही नहीं है। ये मैं आखिरी हद नहीं कह सकता। या ये कोई ऐसी अकीदत है, अकीदत तो आप भी रखते हैं, मैं भी रखता हूँ। दुनिया की 99% आबादी ऐसी ही अकीदतों का कहीं ना कहीं शिकार है। वो किसी को पूछती है, मानती है, रिस्पेक्ट करती है, सर झुकाती है। ये अजीब सी अकीदत है। तारीख़ी तौर पे तो कहते हैं जापान में शुरू हुई थी, हराकारी के नाम से ये ख़ुदकुश बमबारी। फिर ये होती हुई दुनिया में और मुख्तलिफ़ मुल्कों में भी गई, श्रीलंका में भी हुए इस तरह के वाक़यात, और फिर फ़लस्तीन और इसराइल से इसे उरूज मिला और हमने इसे आर्ट का दर्जा दे दिया। कभी गौर किया कि ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, और इसके पीछे कौन सी साइंस काम कर रही होती है? कहीं कौमियतों के नाम पे होता है, कहीं मज़ाहिब के नाम पर होता है। बहरहाल इसमें महरूमी का उनसर बदरजा उतम डाला जाता है, तब ये ग्रो करता है। जब 9/11 हुआ, मैं इसी मुल्क में था, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, मेरे शहर का वाक़या था। 3000 लोग गए थे। वो सोगवारी, वो तन्हाई, वो उदासी उस दिन की मैं शायद कभी बयान न कर पाऊँ। लिख के तो शायद थोड़ा बहुत कह सकूँ, मैं इतना अच्छा मुकर्रिर नहीं हूँ, मगर मैंने ऐसी सोगवारी, ऐसी उदासी, ऐसी तन्हाई और ऐसी महरूमी फ़िज़ा में कभी नहीं देखी थी। और फिर आर्मी स्कूल का वाक़या, वो सानिया, मैं ख़ुद तो नहीं था
مگر میں 9/11 کے سہنے کی روشنی میں اسے محسوس کر سکتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا، خواب، مستقبل، اور جانے کیا کیا. کہ جب ایک بچہ ہوتا ہے، ایز اے فادر میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کیا کیا اس کے ساتھ دیکھتے ہیں جب وہ چلنا شروع کرتا ہے، دوڑنا شروع کرتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے، مسکراتا ہے. اس کی ایک ایک ادا، اس کی ایک ایک حرکات و سکنات جو ہے، اس سے آپ کے خواب جڑے ہوتے ہیں. 187. اور کس بے دردی اندوہناک انداز میں، کس بہیمانہ انداز میں. قصائی بھی ایسا نہ کرتے ہو بکری کے اور گائے کے گوشت کے ساتھ، مرغی کے گوشت کے ساتھ. مگر ہم نے کیا سیکھا کہ کہہ دیا گیا کہ سیکیورٹی لیپس تھا، انٹیلیجنس فیلئر تھا، مگر ہم نے کسی کو سزا نہیں دی. کہ وہ جن کی ذمہ داری تھی وہ زمین پر خدا ہے، مگر صرف اپنی ٹیریٹوری میں. کمزوروں کے سامنے مار دو، اٹھا لو، غائب کر دو، دوڑا دو، گنجا کر دو، مونچھیں مون دو، مار کے کھڈے میں پھینک دو، مسنگ پرسن بنا دو. اور پوری قوم ان کے ترانے گاتی ہے، وہ شہید ہیں، وہ غازی ہیں. وہ کچھ بھی کر لیں. 40 سال کی بوئی ہوئی فصل 20 سال سے کاٹ رہے ہیں. اور کبھی کوئی سیاسی حکومت ان کے ساتھ نہیں رہی. 29 لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں فوج میں، 2 جنرل ہوتے ہیں اور 187 میجر جنرل ہوتے ہیں، اور 12 یا 13 کور کمانڈر ہوتے ہیں ان میں سے، 29 میں سے. یہ 29 پورے بھی نہیں میرے خیال میں، یہ آدھے یا 20 یہ بیٹھتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، اور بسا اوقات تو ان میں سے 3-4 تھوپ دیتے ہیں. ان میں سے بھی کوئی اگر ایک دوسرے کے خلاف بولے تو اسے فارغ کر دیا جاتا ہے. پوری افغانستان جنگ کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چند افراد ہیں جو آپ پر مسلط ہیں، اور آپ ان کے خوف کے سائے میں پل رہے ہیں. ان کا بھیجا ہوا ترانہ، ان کا نغمہ، ان کا ڈرامہ دیکھتے ہیں، وہ چورن چاٹتے ہیں، اور دل سے نہ بھی مانتے ہوں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، ہم تمہیں پیار کرتے ہیں. اے میرے وطن کے سجیلے جوانوں، جنہوں نے کبھی کوئی جنگ نہیں جیتی. ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی جنگ نہیں جیتی. آدھے سے زیادہ بجٹ ان کا ہے. میں ان سپاہیوں کا ذکر نہیں کر رہا جنہیں ان خودکش بمباروں کی طرح جنت کے، شہادت کے خواب دکھا کر رکھا ہوا ہے، اور پتلی دال کھاتے ہیں سردی میں، گرمی میں، ہر وہ کام کرتے ہیں جو کہا جاتا ہے، اور پورے جذبے سے کرتے ہیں کہ انہیں زندگی کا شعور ہی نہیں آنے. کبھی ایسا ممکن ہوا کہ سویلین سے بھی پوچھا گیا ہو، بات کی گئی ہو، انہیں بھی لوپ میں لیا گیا ہو؟ بے نظیر بھٹو سے جب کارگل کا اپروول مانگا گیا تو اس نے صاف صاف کہا کہ بہت اچھا پلان ہے، مگر اس کا پولیٹیکل بیک اپ دکھا دیں آپ مجھے کہ ہم دنیا سے کیسے نپٹیں گے، اسے کیا جواب دیں گے. تو خاموشی سے سر اٹھائے، منہ اٹھا کے چلے گئے تھے. مگر یہ نواز شریف، یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کشمیر. عقل سے جب بڑی بھینسوں کے ساتھ آپ کی عقل بھی وہیں پر اتر آئے تو پھر آپ نے دیکھا کیا ہوا اور کتنا ہوا. کہتے ہیں 1700 فوجیوں کی لاشیں کارگل سے جو آئیں، ان کے پیٹوں سے جب پوسٹ مارٹم ہوئے تو گھاس نکلی تھی. اور یہ ڈیل کا حصہ تھا کہ آپ کو ایک ہی شرط میں معافی مل سکتی ہے، درگزر سے کام لیا جا سکتا ہے کہ جو جہاں ہے وہیں رہے گا،
کوئی سپلائی نہیں جائے گی، کوئی مدد نہیں جائے گی اور کوئی اگلا ایکشن نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اپنے 1700 فوجیوں کو، جنہیں آپ نے مجاہدین بنا کر پیش کیا تھا، اس سردی میں، اس برف میں، بھوک سے، پیاس سے چھوڑ کر اپنی آنکھیں پھیل لی تھیں، کیونکہ پولیٹیکل بیک اپ نہیں تھا۔ پھر آپ کو دنیا سمجھاتی رہی کہ طالبان ہیں، ان میں سے اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہیں ہے، ان کا ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے، مگر آپ نہیں مانتے تھے۔ آپ سے مطلب وہ نہیں مانتے تھے، اور آپ میں ہمیں جرت نہیں تھی کہ ہم بول سکتے تھے۔ جو بولتا تھا وہ غائب ہو جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، غدار بنا دیا جاتا تھا۔ اور ایک پوری میڈیا میں، سیاستدانوں میں اور آل آسپیکٹ آف لائف ان کے لوگ تھے جو اس کو بڑھاوا دیتے تھے، ترانے گاتے تھے، نغمے سناتے تھے، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، جس نے اکانومی بھی نگل لی، یکجہتی بھی نگل لی، زندگی کا ہر آسپیکٹ میں سب کچھ نگل لیا، اور آج سب ایک دوسرے کا کھڑے ہوئے منہ دیکھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ کہاں جانا ہے، کیا انجام ہونا ہے۔ امریکہ کو گالی بھی دینی ہے، اس سے پیسے بھی لینے ہیں، چائنیز کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، جو مذہب کو تسلیم ہی نہیں کرتے، جن کے یہاں کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور مذہب سے بھی جڑ کر رہنا ہے، اور اس کے نعرے بھی مارنے ہیں۔ مذہب تو امریکہ میں بھی ہے، بش بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور بائیڈن بھی مانتے ہیں، لنگ پی کنگ جو بھی نام ہے ان کا، وہ تو نہیں مانتے۔ تعلقات ہوتے ہیں، سب سے ہوتے ہیں، کوئی مانے کوئی نہ مانے، مگر آپ نے اپنے مفادات دیکھنے ہوتے ہیں، اپنی چادر کے ساتھ، اپنے وسائل کے ساتھ، اپنی اوقات کے ساتھ زندہ رہنا ہوتا ہے، مگر ہم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکے، کیونکہ عقل سے بڑی بھینسیں طاقت کے زور پہ، بندوق کے زور پہ، جو تمہارے میرے پیسوں سے خریدی گئیں یا امداد میں ملیں ان کے مقاصد کے لیے، اس کے زور پر آپ کو غلام بنا کے رکھا گیا، آپ کو یرغمال بنا لیا گیا، اور یہ حادثات تواتر سے ہوتے رہے، اور آنے والے دنوں میں مزید ہوں گے، یہ اب کم نہیں ہوں گے، کہ عمران خان کی حکومت میں خاموشی سے ان سے ڈیل بنائی گئی۔ جب پبلک میں یہ ڈیل آئی تو مسلم لیگ نون نے بھی شور مچایا، پیپلز پارٹی نے بھی مچایا، ANP نے بھی مچایا، کون تھا جس نے نہیں مچایا کہ یہ عذاب نہ لائیں؟ مگر وہ خان آج بڑے مزے سے کہتا ہے کہ میں تو 40 سے 50 ہزار لوگوں کو لا کر بسانا چاہتا تھا۔ ایک تو یہ تسلیم کر لیں پہلے کہ وہ جو آپریشن کیا تھا اور یہ بتایا تھا آپریشن رد الفساد، کہ ہم نے کمر توڑ دی، ہم نے ختم کر دیا، ہم نے دنیا کو دکھا دیا، وہ کوئی کامیاب نہیں ہوا تھا، انہیں صرف بھگایا گیا تھا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ انہیں افغانی طالبان کی مدد کے لیے دھکیلا گیا تھا طریقے سے، تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی نہ سمجھ سکے۔ امریکہ نے عراق پر یا افغانستان پہ حملہ اسی سال 9/11 کے جواب میں کیا تھا کہ ہماری ٹیریٹوری پہ حملہ ہوگا تو ہم پوری زمین کو ختم کر دیں گے، اگر ہم نہیں ہیں تو پھر کوئی نہیں ہے۔ آرمی پبلک اسکول ہوا تو کیا کر لیا تھا آپ نے؟ اب کیا کر لیا ہے؟ صرف ایک جملہ کہنے کے علاوہ کہ ہمسایوں کی، پہلے تو ڈر کے بول رہے ہیں کہ ہمسایوں کی زمین سے یہ حملہ ہوا ہے، اور پھر یہ کہ افغانستان کی زمین سے یہ حملہ ہوا ہے، اور وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے۔ وہ کس کے خلاف کارروائی کریں گے؟ وہ تو خود دہشت گرد ہیں، جن کے آپ سپورٹر تھے۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ آپ افغانی عوام کے لیے دوسرا نظام چاہتے تھے اور اپنے عوام کے لیے دوسرا چاہتے تھے۔ افغانی عوام کے لیے تو آپ کو طالبان چاہیے کہ وہ مہذب انسان کے طور پہ نہ رہیں، ان کی بیٹیاں، بہنیں، مائیں گھر سے باہر نہ نکل سکیں، وہ زندگی کے معاملات میں حصہ نہ لے سکیں، اور آپ ایک ماڈرن لبرل معاشرے کے طور پہ زندہ رہیں گے، سویلائزڈ ورڈ سے ڈیل کریں گے۔ آپ کے ہاں
اگر ایک خاتون کو ڈی جی حج نہیں بننے دیا جاتا تو آپ کا میڈیا قرآن کھڑا کر دیتا ہے. مگر افغانی عوام کے لیے آپ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ انہیں جانوروں کے حوالے کر دیں گے. تو جیسے بولتے ہیں وہ سامنے آتا ہے، اب آپ کے سامنے آ رہا ہے. آپ نے غور کیا کہ وہ جنرل فیض حمید، وہ باجوہ جنہوں نے یہ سارے فیصلے کیے، جیلوں سے چھڑوائے اس صدر الوی سے سائن کروا کے، اور ناسور معاشرے میں دوبارہ سے بویا گیا، وہ عیش کرتے پھر رہے ہیں. احمد زیواری کو جب کابل میں مارا گیا، آپ کو یاد ہوگا کہ ان پروگراموں میں بتایا تھا وہ پشاور کے راستے پہنچا تھا، تو امریکہ کے کہنے پر فیض حمید کو اٹھا کر پشاور سے بھاولپور بھیجا تھا. وہ آج عیش کر رہا ہے، جس نے پورا سماج توڑ دیا، ختم کر دیا، اکانومی ختم کر دی، جس نے آپس کے تضادات تنازعات اتنے کھڑے کر دیے کہ لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں. ٹویٹر پہ جائیے تو سیاسی طور پر نفرت کا یہ عالم ہے کہ ایک دوسرے کی ماؤں بہنوں کے بارے میں جو لکھا جاتا ہے اور جس تواتر، تسلسل اور تغزل کے ساتھ لکھا جاتا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے. یہ دنیا میں واحد فوج ہے جو سب عقل کل ہے، جو ہر بات آل اسپیکٹ آف لائف یہی فیصلہ کر سکتی ہے، یہی سمجھتی ہے، اسی کو شعور ہے، اسی کو ادراک ہے. آپ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی کوئی تعلیم نہیں ہے، اور پھر بیوروکریسی بھی اس نے ایسے ہی بنا دی کہ سب ڈرتے تھے انہی کے حق میں بول دیں گے تو ترقی ہوتی تھی، انہی کے حق میں بولیں گے تو مراعات ملتی تھیں، پروموشن ملتی تھی، تبادلہ ملتا تھا، تقرری ملتی تھی. میں آپ کو ایک جاہل اعظم کی ایک 50 سیکنڈ کی ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. آپ اس سے اندازہ لگائیے گا کہ یہ کون لوگ تھے اور یہ ملک یہاں تک پہنچا کیسے. میمو گیٹ کا نام تو سنا ہے نا؟ جی 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 2008 میں غالباً، ٹھیک ہے نا، کیانی جی اس وقت زرداری پورے عروج پر تھا، اور اس نے ایک یہ اپنے سفیر کے ذریعے سے جو حقانی تھا، اور ایک پتہ نہیں وہ کون تھا، کوئی منصور نامی پاکستانی تھا، تو ایک میسج دیا تھا امریکنوں کو کہ آپ ہمیں ہماری فوج سے نجات دلا دو، ہمارا یعنی ہماری برتری فوج پر کروا دو، تو اس کے بعد تم پوری طرح جس کو کہو گے اس کو اپوائنٹ کریں گے، تمہاری مرضی سے آرمی چیف اپوائنٹ ہوگا، آرمی میں پوسٹنگز ہوں گی. تو وہ میمو یہ تھا، 5-6 چیزیں، اور نیوکلیر جس طرح کہو گے ہم نیوکلیر سے بھی ڈیل کر لیں گے. تو یہ تھا میمو گیٹ، جس کو آپ پھر کے 1997 سے 2000 تک کے سیکریٹری خارجہ ہیں، فارن سیکریٹری شمشاد احمد. یہ 82 سال کے ہیں، 1941 کی ان کی پیدائش ہے. اسی ویڈیو میں آگے چل کے کہہ رہے ہیں کہ میں تو اب تک چکا ہوں اس زندگی سے. 82 سال گزار کے کہتے ہیں میں تو اب زندگی تھک چکا ہوں ان حالات کو دیکھ دیکھ کے. ان کے جملے سنے میمو گیٹ کے حوالے سے. اس جاہل آدمی سے کوئی یہ پوچھے کہ تو ثابت کر سکتا ہے کاغذات میں کہ میمو گیٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امریکہ اپنی مرضی سے آرمی چیف لگائے گا یا فوجی تقرریاں کرے گا. میں نے درجنوں بار ان پروگراموں میں بتایا ہے کہ اس میں صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسے جو $1.5 بلین ہیں کیری لوگر بل کے تھرو ایک ہی شرط پہ ملیں گے کہ امریکن پریزیڈنٹ کانگریس کو یہ سیٹسفائیڈ کرے کہ پاکستان کی سول حکومت میں آرمی کی انٹروین نہیں ہو رہی. جرم ہے، یہ گناہ تھا یہ. مگر اسی فوج نے یہ ان جیسے دلالوں کے تھرو اسے پروموٹ کیا کہ حسین حقانی نے فوج کو نیچے لگانے کے لیے اور تھلے لگانے کے لیے، ہاں، پارلیمنٹ کے ماتحت بنانے کے لیے کام کیا تھا، جو پوری دنیا میں ہے. تو یہ جنرل پاشا جو استاد ہے عمران خان کا، اس نے یہاں جو یہ نام لے رہے تھے کہ منصور اعجاز جو کہہ رہے تھے کہ وہ ایک قادیانی تھا جو ISI کا ایجنٹ تھا، بظاہر پاکستان کے خلاف نظر آتا تھا، مگر زبان کی بنیاد پر اسے خرید لیا گیا تھا. اور جنرل پاشا ایک پوری طویل داستان ہے.
اور آصف زرداری حکومت کے خلاف اور حسین حقانی کے خلاف، کہ حسین حقانی کا ٹوٹل جرم یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ سویلین گورنمنٹ پریویل کرے اور آرمی اس کے انڈر میں رہے. جرم تھا یہ. کون سی دنیا میں ہے جہاں برما میں ہے آرمی پریویل کرتی ہے؟ تو حال دیکھ لیں، اور اپنا حال بھی آج دیکھ لیں جو جہاں تک پہنچ چکے. روٹی کھانے کو نہیں پوری دنیا کے ترلے ڈال رہے ہیں. مگر آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے مذہب کا بھی، اور یہ مقبول جان بھی چاہیے، قاسم شاہ بھی چاہیے. سیاست عمران خان کا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے. مگر ریاست مدینہ، کعبہ دکھانا، مکہ دکھانا، اور عمر بن عبدالعزیز دکھانا، اور ان کے کردار سے بالکل الگ زندگی بسر کرنا. آج سب بھوک سے مر رہا ہے پورا ملک. دیں نا اپنا نوالا، جائیں نا ان کے ساتھ لنگر خانوں میں بیٹھ کے کھائیں نا. اور 300 کنال کہ جس گھر میں رہتے ہیں وہ آپ تو رہتے بھی نہیں ہیں وہاں پہ، زمان پارک میں رہتے ہیں، سال تو ہونے والا ہے وہاں گئے ہی نہیں ہیں، تو دے دینا بیچ کر بھوکے غریب عوام کو. یہ سب ایک ہیں کیونکہ ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں نا، اور انہیں پتہ ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر کام نہیں کر سکتے. اقتدار سے اتار دیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کیسی کیسی گالیاں دے رہے ہیں، کیسا کیسا شور کر رہے ہیں. یہ فواد چودھری کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس اسی بنیاد پہ ہو رہا ہے نا کہ اس نے چیلنج کیا تھا. وہ بتا رہا تھا کہ اپنی لمٹ میں نہیں آؤ گے تو یہ ملک ختم ہو جائے گا. تو آپ نے دیکھا کچھ کس طرح رگڑ رہے ہیں، کس طرح گھسیٹ رہے ہیں، کبھی لاہور لے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فواد چودھری جیسے لوگ کچھ کر یوں نہیں سکتے کہ عمران خان ان سے مل جاتا ہے اور وہ نکال دیتے ہیں تو پھر تلے ڈالتا ہے، پہلے گالیاں دیتا ہے پھر سائڈ سے تلے ڈالتا ہے. اور یہی نواز شریف نے کیا. اب بیانات آئیں گے کہ ہمارے شہدا کی ایک تاریخ ہے اور ہماری بہادر افواج ان کا مقابلہ کریں گی. کس سے مقابلہ کریں گی؟ باہر دشمن سے کریں گی، اپنے لوگوں سے کریں گی جنہیں آپ نے خود بنایا ڈالر کمانے کے لیے. تو ہر جگہ سے ثابت ہے نا. مگر انہوں نے ایک بات طے کر رکھی ہے کہ بلیڈی سیولین ہے نا، کہ انہیں کام نہیں کرنے دیں گے. ان پر پوری دنیا اعتبار کرتی ہے مگر یہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ناخدا ہیں. یہ زمین پر بلکہ خدا ہیں اس خطے میں. جو یہ کہتے ہیں وہ درست کہتے ہیں، باقی سب غلط ہیں. آنے والے دنوں میں کیا کیا لکھا ہے یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے. مگر آپ لوگوں سے ایک بات کہنی ہے کہ جب تک ان کو نشان عبرت آپ نہیں بنائیں گے، یہ 29 ہیں ٹوٹل، ان میں سے 6 کو نشان عبرت بنا دیں اور ان کے لیے دل میں موجود جو پیار جھوٹا خوف کے باعث ہے اسے باہر نہیں کریں گے تو آپ کا سروائیول، آپ کے بچوں کی زندگی کا سروائیول اب مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. اور یہ جو آج 50 خاندان مارے گئے ہیں اور 100 معذور ہوئے، کل کس کے گھر کا نمبر آنے والا ہے آپ جانتے ہیں کیا؟ ان میں آپ کا نام نہیں ہو سکتا. غور کیجیے گا. اور یہ بڑے آرام سے کہہ دیں گے کہ جی سیکورٹی لیپس تھا اور تحقیقات ہو رہی ہیں. مگر جب آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ کے ساتھ یہ وہی حال کریں گے جو آرمی پبلک اسکول کے مرنے والے شہدا کے بچوں کے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا کہ جب انہوں نے سوالات کرنے شروع کیے تو انہیں دھکے دے کے بھگا دیا تھا. ان کے گھروں پہ پہرے بٹھا دیے گئے تھے. انہوں نے اپنے کسی افسر کو سزا نہیں دی تھی. اس کور کمانڈر سے، اس سیکیورٹی کمانڈر سے ISI کے نہیں پوچھا تھا پشاور میں جس کی ذمہ داری تھی. اسے ترقی بھی ملی تھی، اسے مراد بھی ملی تھیں اور وہ باعزت طریقے سے تمام سہولیات کے ساتھ ریٹائر ہوا. جیسے ابھی باجوہ ہوا ہے اور یہ فیض حمید ہوا ہے اربوں خربوں روپے بنانے کے ساتھ. کس کو نہیں پتہ ہے؟ ایک لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے انہوں نے، جہاد کا جھوٹا نام لے کے، شہادت کا نام لے کے، آپ کی جانوں پہ کھیل کے یہ کاروبار کرتے ہیں. اور آپ اگر کوئی بولے تو اسے غائب کر دیتے ہیں، مار ڈالتے ہیں، ٹکڑے کر دیتے ہیں، ان کی زندگی کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں. اس لیے کہ آپ ڈرتے ہیں، خاموش ہیں، چپ ہیں. ان کے ترانے، ان کے نغمے، ان کی فلمیں آپ کے دماغوں میں بس گئی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نجات دہندہ ہے. یہ جھوٹ ہے، مکمل جھوٹ ہے. اس کو جتنی جلدی اس ڈیلوژن کو دور کر لیں گے تو شاید کچھ اپنے آپ کو، اپنی سیاست کو بچا لیں. ورنہ آنے والے دن اتنے خراب ہیں، اتنے خوفناک ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے.
اور جب یہ ملک بکھرے گا، ریاست بکھرے گی، تو یہ جو آپ کی سرحدوں کے محافظ ہیں نا، ان کے بچے 99%، یہ 29 ہیں ذہن میں رکھیے گا، اور 187 میجر جنرل ہیں، ان کی زیادہ نہیں چلتی ہے، مگر ان کے بچے ان کے بھی باہر ہیں، اکثریت کے بچے باہر ہیں، یہ سب باہر چلے جائیں گے اور اجازت لے کر جائیں گے، کہہ کر جائیں گے کہ آنے والوں سے کہ بس ہمیں جانے دیں، نکلنے دیں۔ یاد ہے نا نیازی؟ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔